बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ट्रुथ के साथ अब्दुलसलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बाज़ औक़ात आप हाथ से इतनी पक्की गिरा बांधते हैं कि वो फिर दोबारा हाथ से आप खोल नहीं सकते हैं, उसको जो है दांतों से खोलना पड़ता है। लेकिन मैं इससे एक स्टेप आगे जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि बाज़ औक़ात आप गिरें इतनी पक्की बांधते हैं कि वो दांतों से भी नहीं खुलती हैं, बल्कि उनको खोलने के लिए आपको कैंची या छुरी का सहारा लेना पड़ता है और आपको गिरें काटनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने कुछ ऐसे ही इक़दाम किए हैं और वो उस स्टेज पे आ गई है 2-2.5 सालों से कि अब जो है उनको कोई वापसी का रास्ता नज़र नहीं आता। क्योंकि जब दरिया के पानी में एक गिरदाव होती है, आपने देखा होगा कि जहाँ पानी ऐसे सर्कल कर रहा होता है और जो है कहा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई भी तैराक उस गिरदाव के करीब पहुँच जाए तो पानी अपनी तरफ खींचता है और वो गड़ा होता है और वो फिर उस गड़े में उसको ले जाता है और फिर वहाँ से बचना जो है वो नामुमकिन होता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गिरदाव के बहुत करीब पहुँच चुकी है, इसलिए उनको चाहिए कि अब मज़ीद जो है वो गिरदाव की तरफ जो है बढ़ने से इज्तिनाब करें। और जो है क्योंकि अगर गिरदाव की तरफ मज़ीद उन्होंने जो है वो अपना सफ़र जारी रखा तो मेरा ख्याल है कि वापसी का रास्ता फिर नहीं है और फिर जो है आगे तबाही है और इसमें मुल्क की तबाही है। ये एक इंडिविजुअल का या एक लीडर का या एक पार्टी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। अब आप ये देख लें कि यानी एक पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। यानी हमारा मुल्क आगे नहीं जा रहा है, चल नहीं रहा है, सिस्टम जो है एक जगह स्टक होकर रह गया है। यानी आपको जो है ना कोई घास नहीं डाल रहा है, आपकी इज़्ज़त नहीं है, आपकी इकानमी तबाह, आपका सियासी निज़ाम तबाह, इवन के आप जो है अब इतने कमज़ोर हो गए हैं कि किसी बैनुल-अक़वामी मसले पर जो है आप आवाज़ उठाने के काबिल भी नहीं रहे हैं। और उसकी वजह क्या है कि आप जो है एक शख्स को गिराने के लिए लगे हुए हैं। आपने एक ऐसा शैतानी चक्कर या एक ऐसी शैतानी जाल जो है वो एक आदमी के गिर्द बुननी शुरू कर दी है जो कि बेगुनाह है, जिसका कोई कसूर नहीं है। वो शख्स अवाम के दिलों में रहता है और उसको अवाम जो है अपने सरों पे उठाती है। आप उस शख्स को जो है अवाम के दिलों से निकाल नहीं सकते हैं, उसको अवाम अपना मुर्शिद मान बैठी है। तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है कि अब भी वक्त है, लेकिन ये अब आखिरी वक्त है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसको जो है अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना होगा। अगर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये नुकसान हम पहले भी बांग्लादेश की सूरत में बर्दाश्त कर चुके हैं। अब आप देख लीजिए पूरे, यानी आप वाक़यात पे निगाह डालें ना। जो लास्ट वाक़या हुआ वो तो जो रऊफ़ हसन साहब हैं उनके ऊपर जो है कातिलाना हमला हुआ है और वो भी किसने किया है? ख्वाजा सराओं ने। यानी ख्वाजा सरा तो नहीं थे, लेकिन ख्वाजा सराओं के भेस में जो है कुछ भेड़ियों ने उनके ऊपर हमला किया है। लेकिन यहाँ तक जो है पहुँचने में हमें कितना टाइम लगा, यानी कितना सफ़र हमने तय किया, क्योंकि इस वाक़े को आप अलहदा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारे 2-2.5 साल पहले जो वाक़यात शुरू हुए थे ये उनका तसलसल है। यानी सबसे पहले जब आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, यानी कुछ मगरबी ताकतों के इमा पे और कुछ हमारे जो मुल्क के अंदर के गद्दार हैं उन्होंने मिल के जो है इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया और जिसकी सूरत में जो है साइफ़र का केस इमरान खान साहब के ऊपर बनाया। हालांकि साइफ़र का केस उन लोगों के ख़िलाफ़ बनना चाहिए था जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया, गद्दारी का केस उनके ऊपर बनना चाहिए था। लेकिन बहरहाल आपने इमरान खान साहब के ऊपर साइफ़र का केस बनाया जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह उड़ने वाला है। तो ये तो जनाब आपका पहला स्टेप। अच्छा, उसके बाद फिर एक तसलसल शुरू हो गया। यानी इससे पहले जो वाक़यात होते थे वो उमूमन हुकूमत को इक़्तिदार से हटाया जाता था और जो है मामलात सुधर जाते थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि वो बंदा बेगुनाह था, वो बंदा ऑनेस्ट था, वो बंदा मुल्क के साथ, अवाम के साथ सच्चा था, अवाम के लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए अवाम उसके साथ खड़ी हो गई और अल्लाह ताला ने भी उसकी मदद की और उसकी वजह से जो है
یعنی آپ جو ہے اس کو اقتدار سے ہٹا کر بھی جو ہے لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے۔ پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ بندہ تو کسی طریقے سے قابو نہیں ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے اس کے اوپر مختلف طریقوں سے جو ہے حملے کروائے گئے، یعنی عدالت میں حملے، کبھی ہیلی کاپٹر میں فیول کا جو ہے وہ مسئلہ کھڑا کر کے حملہ، کبھی جو ہے اور طریقوں سے مختلف 3-4 دفعہ جو ہے اس کے اوپر اٹیمپٹ کی گئی، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی بڑا کام لینا ہے، جو کہ وہ ناکام ہوئے، یعنی وہ زخمی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بچا لیا، اور وہ پھر جب بہتر ہوئے تو پھر بھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑا، وہ یعنی عدالت میں ایک پیشی پہ آتا ہے اور آپ اس کی تذلیل کر کے جو ہے آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں، زمان پارک میں اس کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں، یہ سارے کام آپ نے کیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے اس شخص نے جو ہے بڑی یعنی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا مقابلہ کیا، اور وہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، آپ نے اس کی پارٹی کو توڑا، آپ نے ان کے مختلف لیڈروں سے پریس کانفرنس کروا کے ان کو جو ہے کلین چٹ دے دی، وہ سب بری ذمہ ہو گئے، اور جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی ان کو جو ہے آپ نے ابھی تک جو ہے وہ یعنی سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، اور ان کو اس چیز کی سزا دے رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے اس نے اپنی 2 اسمبلیاں توڑی تھیں، آپ نے جو ہے وقت پر الیکشن نہیں کروائے، اور جو ہے مسلسل جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو آپ نے جو ہے قانون کی وائلیشن کر کے جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حکومت کو جاری و ساری رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ناکام ہو گئی ہیں، یعنی یہ سارے اقدامات کر کے آپ نہ اس کی مقبولیت کو کم کر سکے ہیں، نہ آپ اس کو الیکشن میں ہرا سکے ہیں، بلکہ آپ نے جو عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالے ہیں، لوور جوڈیشری پر یا ہائر جوڈیشری پر، اب جو ہے عدالتوں کی بس ہو گئی ہے، اب عدالتوں نے مزید پریشر لینا جو ہے وہ بند کر دیا ہے، جس کی واضح مثال آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل رہی ہے کہ جو 6 جج ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے اب وہی مقدمات جن میں ان کے اوپر جو ہے آپ نے دباؤ ڈال کے جو ہے یعنی فیصلہ کرانے کی کوشش کی ہے، وہ 1-2 دنوں میں جو ہے وہ جو کیس ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں، جس میں یہ ٹیریان وائٹ کیس جو ہے وہ ایک واضح مثال ہے، جو کہ غالباً 2ری یا 3ری دفعہ جو ہے وہ پینل چینج کر کے لگا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے عدالتیں جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہیں، اور ابھی بھی شاید کچھ جج کر رہے ہیں، لیکن اب جو ہے ججوں کی بھی بس ہو گئی ہے، یہاں پر بھی آپ جو ہے شکست کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنا نفرت آمیز مٹیریل جو ہے وہ یعنی سوشل میڈیا پر جو ہے پوسٹ کیا جاتا ہو، جو کہ حاضر سروس جو افسران ہیں، جو کہ بڑے بڑے جرنیل ہیں، یعنی ان کے خلاف جو یعنی گند جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، اور جس طرح کے ان کی جو ہے وہ کارٹون بن رہے ہیں، یا جس قسم کی جو زبان ان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ہمیں خود دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ یعنی ہمارے ادارے کے سربراہ ہیں، ہمارے ادارے کے جو ہے وہ افسران ہیں، تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ ریئیکشن کیوں آ رہا ہے؟ کیا ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ بات یعنی اس حد تک کیوں پہنچی ہے؟ اس سے پہلے بھی تو بڑے لوگ گزرے ہیں، انہی پوسٹوں پہ بیٹھے رہے ہیں، ان کے تو اس طرح کے کارٹون نہیں بنے ہیں، نہ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے ایسی گندی زبان استعمال کی گئی ہے، ان کے خلاف کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ اصل میں انہوں نے ایک بے گناہ شخص کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، اور اس کو مسلسل جو ہے وہ اس کی تذلیل کر رہے ہیں، یعنی 10 مہینے سے اس شخص کو بغیر کسی جو ہے گناہ کے اس کو اندر رکھا ہوا ہے، 3-4 کیسز میں اس کو سزا دے چکے ہیں، اور وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی کیسز ہیں، اور وہ جج جنہوں نے سزا دی ہے یعنی وہ بھی سزا دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جس طریقے سے پریشر میں ٹرائل چلا کے سزا دی گئی ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے ناکام ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے یہ جو قانون پاس کیا گیا ہے کہ جناب آپ کسی کی جو ہے وہ یعنی کسی کے خلاف کوئی مواد سوشل میڈیا پہ اگر آپ آئے گا تو جسے ڈیفیمیشن لا کہتے ہیں، وہ یعنی اس کے خلاف بڑی سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کو جس کے آپ اوپر 40 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، اس قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی آپ جو ہے قانون کے مطابق جب چلیں گے، آپ جو ہے قانون کی وائلیشن نہیں کریں گے، تو سوشل میڈیا پہ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پبلش کرے جو کہ کسی ادارے کے یا کسی سیاستدان کے خلاف ہو. تو اس لیے اس کا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قانون کی بالادستی قائم کریں، خود بھی قانون کے اوپر چلیں، دوسرے بھی قانون کے اوپر چلیں گے. اور اب یعنی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے سارے حربے استعمال کر لیے، اب آپ کے پاس کوئی حربہ ہی نہیں بچا. بس آپ کیا کریں گے؟ لاسٹ حربہ آپ کے پاس یہی تھا نا کہ آپ عدالت کو جو ہے وہ پریشرائز کر کے تو اس کو سزائیں دلا دیتے اور جیل میں رکھتے. لیکن وہ جو سزائیں تھیں وہ کتنا سسٹین کریں گی؟ وہ تو مطلب ہے 10 مہینے آپ نے رکھ لیا، ہو سکتا ہے 2 3 4 مہینے آپ اس کو اور بند رکھ لیں گے، لیکن آخر اس نے نکلنا ہی ہے. یعنی کوئی ایسا کہ اس نے کوئی قتل تو کیا نہیں ہے کہ جناب وہ نکلنے نہیں دیں گے. تو اس لیے جو ہے اس نے نکلنا ہی نکلنا ہے. آپ کے پاس یہ 2 3 مہینے ہیں، 2 3 مہینے میں اگر آپ اس کے ساتھ کوئی جو ہے یعنی کوئی راستہ نہیں نکالتے ہیں تو اس سے جو ہے بہت بڑا نقصان ہوگا، ملک کا بڑا نقصان ہوگا، ہمارے ادارے جو ہیں تباہ ہو جائیں گے. کیونکہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے تو اب جو ہے یعنی میں اپنی کیلکولیشن کے مطابق تقریباً 96% لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے، جو کہ یہ جو کیا نام ہے اس کا، رؤوف حسن صاحب کے اوپر، اس حملے کے بارے میں تقریباً 95% لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ جو ہے ایجنسیز کی جو ہے وہ کارروائی ہے. کیونکہ 1-2 دن پہلے بھی ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، گالی گلوچ کی گئی تھی، اور یہی لوگ تھے، لیکن یہ بچ بچا کے گاڑی میں جو ہے بیٹھ کے نکل گئے. تو اب جو ہے 1 دن کے وقفے سے جو ہے دوبارہ حملہ ہوا، اور بڑا کوئی ایکسپرٹ بندہ تھا جس نے بلیڈ سے جو ہے ان کی شہرک کاٹنے کی کوشش کی، لیکن ان کو چہرے پہ جو ہے وہ کٹ لگا. اور باقاعدہ جس طریقے سے وہ ویڈیو بنا رہے تھے یا وہ سارے مل کے انہوں نے اٹیک کیا، تو یہ ایک پلان طریقے سے جو ہے یہ سارا کچھ ہوا. اور ایسے علاقے میں ہوا کہ وہاں سے اگر کوئی بھی بندہ کوئی وقت کارروائی کرتا ہے تو جیو فینسنگ کے ذریعے بڑے آسانی سے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو بھی پکڑا ہے جو کہ ملک کے اندر بھی موجود نہیں تھے، یعنی ان کے اوپر بھی آپ نے جیو فینسنگ لگا کے تھے جناب، ان کو آپ نے مختلف شہروں میں آپ نے پکڑا ہے. تو یہ تو ایک سچا واقعہ ہے. یعنی اگر 4-5 بندے کسی پہ حملہ کرتے ہیں، ظاہر ان کے پاس موبائل بھی ہوں گے، ایک تو ویڈیو بھی بنا رہا تھا، تو بڑے آسانی سے پکڑے جا سکتے ہیں. اگر آپ نہیں پکڑیں گے تو انگلی پھر جو ہے نا آپ ہی کی طرف اٹھے گی. یعنی آپ مانے یا نہ مانے، یہ مطلب ہے آپ اپنے یعنی خود اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے انگلی اٹھائیں. تو اگر آپ نے ان چیزوں کو روکنا ہے تو پھر آپ نے جو مجرم ہیں ان کو جو ہے کٹہرے میں لانا ہوگا. کیونکہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے ایجنسیوں کو جو ہے وہ تنخواہیں دے رہی ہے، ان کو فنڈز دے رہی ہے. تو اگر وہ عوام کی جو ہے حفاظت کرنے میں اگر ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر ان ایجنسیوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دشمن کے خلاف تو آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، آپ تو اپنی عوام کو ہی دشمن سمجھ رہے ہیں، اور پچھلے 2-2.5 سال سے عوام کے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کتنے واقعات ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا، شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا، یہ جو سیالکوٹ سے جو عثمان ڈار کی فیملی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ نے تمام تر توانائیاں جو ہے وہ اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کی ہیں. اور اب یہ صورتحال ہے کہ آپ خود کمزور ہو گئے ہیں. اب جو ہے اگر کوئی فلسطین یا غزہ کے حق میں کوئی ریلی نکلتی ہے تو وہ بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ باہر سے جو پریشر آ رہا ہے اس کو آپ سسٹین ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے مزید اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، مزید اپنے ملک کو کمزور نہ کریں. کہ بات اگر خواجہ سراؤں تک پہنچ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے آپ اس شخص کے ساتھ بیٹھیں. میرا خیال ہے کہ وہ ملک کے لیے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ یعنی لوگوں کو جنہوں نے ان کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی کی ہے تو وہ ان کو یقیناً معاف کر دیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو ہے پبلک بھی نہ کریں ان چیزوں کو. اس لیے جو ہے آپ کوئی راستہ نکالیں اور اس کو جلد از جلد باہر نکالیں، اور جو ہے یا تو جو ہے فیئر الیکشن کریں یا اس کو جو ہے دوبارہ الیکشن کریں یا امیڈیٹ واپس کریں. کیونکہ آخر ہونا یہی ہے، لیکن اس وقت تک نقصان بہت ہو جائے گا. آپ اگر اس کو لمبا کھینچیں گے تو یہ جو ہے آپ ایک قلم اور پیپر پہ جو ہے نا لکھ لیں. آج جو ہے 22 مئی ہے، تو میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے 1 سال سے زیادہ نہیں چل سکتی ہے. یعنی آج جو ہے 22 مئی 2024 ہے، 22 مئی 2025 کو یہ حکومت نہیں ہوگی. اس سے پہلے
آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. اس لیے یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اگر خوش اسلوبی سے ہو جائے اور اگر ہم ادارے بچ جاتے ہیں, ہمارا ملک کا نقصان کم ہوگا, تو اس سے یقیناً جو ہے ہمارا بھلا ہوگا. عمران خان کی پارٹی میں کوئی رانا ثناءاللہ نہیں ہے, اس کی پارٹی میں بدماش نہیں ہے, اس میں آپ کو بڑے یعنی سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگ ملیں گے. اس لیے جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 9 مئی میں انہوں نے کچھ اس طرح کی جو ہے نا وہ کارروائیاں کی ہیں جو آپ لوگوں نے ان کے اوپر لگائی ہیں, اور ابھی تک جو ہے آپ نے کوئی تحقیقات نہیں کروائی. اسی طریقے سے جو ہے نا یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں جو ان کی پارٹی کے خلاف, یا جو ابھی جو یہ رؤوف حسن صاحب کے ساتھ جو سامنے کارروائی ہوئی ہے کہ نامعلوم خواجہ سرا جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا بغیر کسی وجہ کے, نہ کوئی لین نہ کوئی دین. اور اس سے پہلے پاکستان میں کتنے خواجہ سراؤں نے کسی کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہوا ہے, تاریخ آپ دیکھ لیں نا. تو یہ بات کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ قیدی نمبر 804 کے پاس جائیں اور اس سے منائیں اور معاملات طے کریں, اور اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو مزید جو ہے مصیبت میں نہ ڈالیں. یہی ایک واحد راستہ ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.